नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है रमज़ान मुबारक के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम अहकाम रमज़ान के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती रईस अहमद साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए आपकी तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं। खुश आमदीद, पुरतपा खैर मक़दम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो आइए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला बंदा मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा देता है और हर घर में दस्तरख़ान पे कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। घर वालों की भी ख्वाहिश होती है, ख़ातून खाना की भी ये ख्वाहिश होती है कि कुछ नया आइटम्स रोज़ाना कुछ बच्चों की या घर वालों की पसंद के मुताबिक बनाएं। तो ऐसे में जहाँ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं वहीं कामकाज भी जो है थोड़ा उसमें इजाफ़ा होता है, लेकिन हमदर्द ने ख़वातीन के कामकाज को आसान बनाने के लिए, उसमें लज्जत और जायक़े को बढ़ाने के लिए, ग़िज़ाइयत का इजाफ़ा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें पेश की हैं कि आइए उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। आप खुद ही देखिए। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हमदर्द का कच्ची घानी का सरसों तेल है। ये 5 लीटर के कंटेनर में है और बिल्कुल खालिस सरसों का तेल है। ये जायक़ा भी बढ़ाता है खाने का और आपकी ग़िज़ाइयत का भी ख्याल रखता है, वज़न को भी नहीं बढ़ने देता, बशर्ते कि आप इसका ध्यान से इस्तेमाल करें। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ज़ाफ़रान भी है। ज़ाफ़रान भी बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, न सिर्फ ये कि जायक़े को बढ़ाता है बल्कि ये खानों की रंगत को भी दुबाला करता है। ज़ाफ़रान के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ मसाले जात हैं, साथ में आप हींग पाउडर भी देख सकते हैं। 1 लीटर का ये बॉटल में भी जो है वो सरसों का तेल मौजूद है कि वो लोग जो 5 लीटर का कंटेनर नहीं लेना चाहते हैं वो 1 लीटर का बॉटल ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ खालिस मसाले आपको मिलेंगे और ये मसाले बहुत शानदार हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये कौन कौन से मसाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखा रहे हैं क़ोरमा मसाला, फिर बिरयानी मसाला, निहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला जो है ये मिक्स्ड मसाला पाउडर है, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ यहाँ पर सेवियाँ भी मौजूद है। सेवियों के साथ आप देख सकते हैं कि 2 पैकेट्स जो हैं वो साबुत गर्म मसालों के हैं। इसमें जो है वो सौंफ है और साबुत दारचीनी है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है मौसम का ये बढ़ रहा है। बढ़ती हुई गर्मी में ग्लूकोज़ है, ये ग़िज़ाइयत भी देता है, आपको ठंडक भी पहुंचाता है, टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखता है, फ़रहत का एहसास भी दिलाता है। तो ग्लूकोज़ डी जो है यहाँ से हम अपने मशरूबात का आगाज़ कर रहे हैं। और उसके बाद तो तमाम शरबतों का सरताज जिसे हम कह सकते हैं वो है हमारा रूह अफ़ज़ा, जिससे हमारा सदियों से रिश्ता है। और न सिर्फ ये कि रमज़ान मुबारक में बल्कि गैर रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया जाता है और रमज़ान का तो ये एक स्पेशल आइटम है। साथ में आप देख सकते हैं ऑरेंज स्क्वैश है, नारियल पानी, शहद। वो लोग जो सुबह सुबह नींबू पानी या नारियल ये नींबू पानी के साथ शहद इस्तेमाल करते हैं, या दूध में भी आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं सहरी में तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून बहुत मरगूब था। और जैतून न सिर्फ ये कि सेहत बख्श होता है बल्कि ये आपके वज़न को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, बशर्ते कि एहतियात के साथ सबका इस्तेमाल करें। उसके बाद आप देख सकते हैं लेमन स्क्वैश है। लेमन स्क्वैश के साथ साथ आपको नज़र आएगा शरबत संदल। तो पसंद अपनी अपनी, मिजाज अपना अपना, ज़ौक़ अपना अपना और फिर पकवान के तरीक़े अपने अपने। लेकिन ये मसाले जात, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रोडक्ट्स ज़िंदगी को आसान ज़रूर बनाते हैं। तो ज़िंदगी आसान रहे, ज़िंदगी गुलजार रहे, दस्तरख़ान जो है उसकी रौनक और उसकी बहार बरक़रार रहे, ये हमारी दुआ है। और इस दुआ के साथ आइए हम अपने प्रोग्राम का अब आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, रहमत का अशरा जो है वो चल रहा है और हम देख रहे हैं कि लोगों की जो इबादत का आलम है, ज़ौक़ व शौक़ व जारी व सारी है। बहुत खूबसूरत सवालात भी आते हैं जो न सिर्फ ये कि फ़र्द वाहिद की रहनुमाई का काम करते हैं बल्कि वो लोग जो किसी वजह से ये प्रोग्राम नहीं देख सकते या उनके कॉल्स हम तक नहीं पहुंच सकती हैं तो उनके लिए भी दो रास्ते हैं। अव्वल तो जिनकी कॉल्स हम तक नहीं पहुंचती हैं वो दीगर कॉलर्स के जवाबात से अपने सवालात के जवाबात तलाश कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो किसी वजह से ये प्रोग्राम नहीं देख सकते, तो इससे पहले कि हम मुफ्ती साहब से आज के सवाल की गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक छोटी सी गुजारिश और कर देते हैं कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर
یوٹیوب کے 2 چینلز موجود ہیں. ایک تو تہذیب ٹی وی ہے, اس پر آپ اسلامی دنیا کی خبریں دیکھ سکتے ہیں. تمام ملک کے جو مسائل اور معاملات ہیں ان پر ہماری بڑی گہری نظر ہے, اور اسی سے ان تمام خبروں کو ہم آپ کو تہذیب ٹی وی پر دکھاتے رہتے ہیں. اب تہذیب دین یہ ہمارا بہت خوبصورت چینل ہے, اور بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ چینل اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں, اس کے پروگرام ہیں, یہ پسند آ رہے ہیں. تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. لائک سب سے پہلے تو لائک کریں, شیئر کریں اور پھر سبسکرائب کریں. تو آئیے اب ہم پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو انسان کو مفتی صاحب اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے, توبہ کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے نیکی کے کام کرنے کی. تو نیکی کے کام جیسے کہ صحابہ گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ, جو امیر لوگ ہیں وہ تو بازی لے گئے, وہ سبقت لے گئے, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نیکی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, قسمیں بتائی تھیں کہ اس میں بھی ثواب ہے, اس میں بھی ثواب ہے. تو عام دنوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں جب ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے, دریا ہے, جاری ہے, فیضیاب ہونا ہمارے ہاتھ میں ہے. کس طرح فیضیاب ہو؟ دیکھیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صحابہ کو اعمال بتلائے ہیں, ان میں سے ایک چھوٹی سی نیکی یہ ہے کہ بھائی سلام کو رواج دو. افشوا السلام واطعموا الطعام, حدیث پاک میں ہے کہ سلام کو رواج دیں, سلام کو عام کریں. اگر کوئی شخص جو ہے سلام کرتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے تو 10 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں, ظاہر سی بات ہے. اور اسی طریقے پر جو ہے کھانے کھلانے کا آپس میں رواج کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خوب جو ہے اس کی ترغیب دی ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تہادوا وتحابوا, کہ آپس میں ہدیہ دیا کرو, ہدیے کا لین دین کیا کرو, کہ اس سے بھی آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان پر عمل کریں. چھوٹا سا عمل ہے لیکن جو ہے ثواب بہت زیادہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, صرف 2 لفظ ہیں حدیث کے اندر, اسمع یسمع لک. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے تم اللہ کی سن لو, جب تم اللہ کی سن لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری سننے پر آ جائے گا. تو ان دونوں لفظوں میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر صرف انسان اللہ کی اطاعت کر لے, صرف اللہ کی اطاعت کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا الغضب, غصے سے بچو, غصہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے. رمضان مبارک میں خاص طریقے پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر غصہ آ بھی جائے تو سامنے والے سے یہ بات کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میرا روزہ ہے, لہٰذا میں تم سے جھگڑے کی بات نہیں کرنا چاہتا. ظاہر سی بات ہے کہ تم اپنے کام میں لگے, ہم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ان پر عمل کرنے سے, یہ عمل کے اعتبار سے تو مختصر ہیں لیکن ثواب کے اعتبار میں کہیں نہ کہیں بڑھی ہوئی ہیں. بے شک مفتی صاحب. عرفہ ہیں بریلی سے, ہماری پہلی کالر ہیں. جی بتائیے عرفہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ فجر میں جیسے قل هو اللہ پڑھ جاتا ہے کہ الحمد شریف, اور یہ دوسرا سوال رشتوں کے لیے وظیفہ بتائیے. ذرا پہلا سوال دہرائیے آپ. پہلا یہ ہے کہ وہ فرض کی نماز میں جیسے الحمد شریف پڑھی جائے گی رکعت میں, وہ تو پڑھی جاتی ہے, وہ تو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے 2 رکعتوں میں. 2 رکعتوں میں قل اللہ پڑھی جاتی ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ پیغام آپ تک کیسے پہنچا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے 2 مرتبہ؟ شاید کہ رابطہ منقطع ہو گیا ان سے. اس کا جواب ہم یہ دے دیتے ہیں آپ حضرات کو کہ سورۃ الفاتحہ تو چونکہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے, لیکن کسی بھی صورت کی تعین نہیں ہے کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد وہی صورت پڑھنی ہے یا اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے یا 3 مرتبہ پڑھنا ہے. فجر کی نماز میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ایک ہی صورت کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. لہٰذا سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی سی بھی صورت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے پڑھنے کی بالکل اجازت ہے. چاہے آپ سورۃ الفیل پڑھیں, چاہے سورۃ القریش پڑھیں, چاہے سورۃ المعون پڑھیں, چاہے سورۃ الکوثر پڑھیں, متعین نہیں ہے کہ آپ کو سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے. ایک چھوٹی سی بات, ایک سوال اور, کیا صورتوں کی ترتیب بھی دھیان میں رہنی چاہیے؟ جی ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ترتیب کو ذہن میں رکھ کر ہی صورتوں کو پڑھنا چاہیے. ترتیب الٹنی نہیں چاہیے. جیسے مثال دیتے ہیں کہ بھائی پیچھے کی طرف نہیں جانا بلکہ آگے کی طرف جانا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی ہے تو آپ دوسری رکعت میں آپ سورۃ الہمزہ نہیں پڑھ سکتے
یا سورۃ العصر نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے سورۃ الفیل کے بعد میں سورۃ القریش آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ترتیب ہونی چاہیے، ترتیب جو ہے واجب ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے مفتی صاحب، جی اور ہو ہاں، سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ جی، رشتوں کے لیے کوئی وظیفہ؟ دیکھیے رشتوں کے لیے وظیفہ ہے خاص طریقے پر رمضان المبارک میں، چونکہ نمازوں کی بھی پابندی ماشاءاللہ ہو جاتی ہے، تو مختصر سا ایک وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جامعو، تو اس کو پڑھنا ہے اس طریقے سے، یا جامعو۔ ہر فرض نماز کے بعد میں آپ اس کو پڑھیں گے، 3 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ درود شریف اس کے آخر میں پڑھیں گے، اور بیچ میں یا جامعو 7 مرتبہ پڑھیں گے، اس تصور کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا پیغام نکاح بھیج دیں۔ جی، ایوب خان۔ جی ایوب بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ جی ایوب بھائی۔ باجی میرے 2 سوال تھے کہ تراویح کی ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں نا، ایک سجدے کے لیے کیا کیا ملتے ہیں؟ اور ایک سوال کیا ہے بولو تو یہ چھوٹے بچے روزے رہتے ہیں نا، اس کا کتنی عمر سے روزہ رہنا چاہیے؟ میرے 2 سوال۔ نہیں، پہلا سوال دہرائیے۔ جی، پہلا سوال یہ، تراویح پڑھتے ہیں نا 20 رکعت، ایک رکعت میں ایک سجدے میں کتنا ثواب ملتا؟ ثواب ہر سجدے میں کتنا ثواب؟ جی یہ تھوڑا سوال تو عجیب ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا شوق ہوا ہے کہ تاکہ جو ہے ثواب کا پتہ لگ جائے، تو اور شوق اور رغبت کے ساتھ میں اس عبادت میں اضافہ کیا جائے اور خوش دلی کے ساتھ میں اس عبادت کو مکمل کیا جائے۔ تو دیکھیے رمضان المبارک سے پہلے اگر آپ ایک سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ فرض نماز کی میں کہہ رہا ہوں، فرض نماز میں جو ہے اگر ایک سجدہ کرتے ہیں تو ایک فرض ادا کرنے پر جو ہے وہ 25 یا 27 کا جو ہے آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن جب رمضان مبارک آ جاتا ہے تو وہ بڑھا کر کے 70 کر دیا جاتا ہے، تو ہر ایک عمل کا بدلہ رمضان مبارک میں 70 سے دیا جاتا ہے۔ اب اگر فرائض آپ ادا کر رہے ہیں تو 70 ہے، اور اگر جو ہے آپ نفل ادا کر رہے ہیں تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور سنت کا جیسے سنت ہے تراویح پڑھنا، سنت مؤکدہ ہے، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب نفل کا ثواب جو ہے فرائض کے برابر میں ہے تو سنت کا جو ہے درجہ نوافل سے بڑھا ہوا ہوگا یقیناً۔ تو یہ تو بات نہیں کہی جا سکتی، کسی حدیث سے بات ثابت نہیں کہ تراویح کے ایک سجدے پر کتنا ثواب ہے، ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر سجدے کا بدلہ 70 گنا دے گا۔ جی، دہرادون سے خورشیدہ، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خورشیدہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی باجی، پہلے تو انشاءاللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی ہے، بہت ہی تعریف کے لائق ہے آپ، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کا جی میں پہلے آپ کے پروگرام نا اس میں دیکھتی تھی جی سلام پہ، پھر ماشاءاللہ تہذیب ٹی وی پہ آپ نے اتنے اچھے پروگرام بنا رکھے ہیں، میں کبھی رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھتی تھی، لیکن آپ کی وجہ سے اب یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں۔ لیکن جس وقت کسی پروگرام میں آپ نہیں آتی باجی کو، مجھے بالکل اچھا پروگرام نہیں لگتا۔ نہیں ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کہیں، سب لوگ بہت اچھے۔ کل بھی آپ آئی، میں نے بہت انتظار کیا آپ کا۔ ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ میں، اللہ بہت خوشیاں دے آپ کو۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ آمین ثم آمین، اللہ آپ کی اور دعاؤں میں کو قبولیت دے۔ جی بتائیے۔ جی مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جیسا میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں باجی، جی تو ہمیں کس وقت آرام کرنا چاہیے، کس وقت ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور کیا مکمل بالکل وضو سے رہنا چاہیے، اور کب ہم سو سکتے ہیں اعتکاف میں؟ تو تھوڑی سی تفصیل سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں باجی۔ بہتر، آپ دونوں کا اللہ بہت ہمیشہ بہت خوش رکھے۔ آمین آمین، یہی دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، درازی عمر عطا کرے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے ان کا، جی، اور یہ انہی لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں جو عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اس طریقے کے سوالات معلوم کریں، اور پھر جب سوالات کر لیتے ہیں، جوابات مل جاتے ہیں، تو عبادت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے اعتکاف کے میں بیٹھ جانے کے بعد اگر آپ باوضو رہتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر سوتے ہوئے یا کسی اور اعتبار سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور عبادت کا کوئی وقت نہیں ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی رہ سکتی ہیں اعتکاف میں۔ اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ عبادت کون سے وقت میں کرنی ہے۔ تو دیکھیے فرائض نماز کا جو وقت ہے ان میں تو فرائض آپ کو ادا کرنے ہیں، بقیہ اس کے علاوہ جیسے کہ مغرب کے بعد میں اوابین کی نماز ہے،
अव्वाबीन की नमाज़ का आप ज़रूर अहतमाम करें, और बाद में अव्वाबीन के बाद में तरावी का भी आप अहतमाम करें, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा सो जाएं, सोने के लिए 2-3 घंटे आप सो जाएं, और फिर तकरीबन 3 बजे से फिर बेदार हो जाएं। 3 बजे से लेकर के आखिरी सहरी तक जो है आप इबादत में मशगूल रहें। आप तहज्जुद पढ़ें और ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान करीम की तिलावत करें, फिर सहरी खा लें, और सहरी के बाद में जब फ़जर की नमाज़ आप अदा कर लें तो इशराक़ तक जो है आप जो है इबादत में रहें। सोने का मामूल ना बनाएं, उस वक़्त नहीं सोना चाहिए, वो इबादत का वक्त होता है, फ़रिश्तों की ड्यूटी की चेंज का वक्त होता है। तो लिहाजा आप उस वक़्त में जो है ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहें, इस्तग़फ़ार आप करते रहें। जैसे सुबह शाम की तस्बीहात हैं, तीसरे कलमे की, दुरूद शरीफ की, इस्तग़फ़ार की, वो तस्बीह आप पढ़ें इशराक़ तक, और इशराक़ आप पढ़ें। इशराक़ के बाद में फिर आप सोएं, फिर जो है 2-3 घंटे आप आराम कर लें। चाश का वक्त 11 बजे तक होता है, 11 बजे तक आप उठ जाएँ, और 11 बजे के बाद में आप चाश की नमाज़ पढ़ लें। फिर उसके बाद में अगर आप आराम करना चाहें थोड़ी बहुत देर तो आराम कर लें, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद में फिर असर तक जो है आप, अगर आपको अल्लाह ने सहूलत दी है तो आप उसमें इबादत में मशगूल हो जाएं। तो इस तरीक़े पर अपने जो है एतिकाफ़ में बैठने के बाद में अपनी इबादत के निज़ाम को और औक़ात को आप इसी तरीक़े पर बनाएं, तो उम्मीद है अल्लाह ताला के आपके एतिकाफ़ को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अनवर जावेद साहब, जी अनवर भाई क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपकी पूरी टीम को सलामत रखे और आप लोगों को भी खुसूसन सलामत रखे। ये सवाल है, पहला सवाल ये है कि रमजान के महीने में अगर कोई गैर मुस्लिम है, मुफलिस है, मोहताज है, नाबीना है, गरीब है, फकीर है, मिस्कीन है और देने लायक, उसको दे सकते हैं? दूसरा सवाल ये है, उसको ज़रा रुकिएगा अनवर भाई, तखसीस के साथ बता दीजिए, उसे आप ज़कात में से देना चाहते हैं कि नफली जो सदका है उसमें से देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, सबका खैरात, सदका व खैरात, जी कॉमन सदका व खैरात, जी जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि अहले हदीस वाले 6 रकात और 8 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, ये तो किसी एंगल से तो फिट नहीं है बराबर, आप लोग फरमाइए। नहीं, क्या कहा आपने? ये क्या कहा, ये क्या कहा आपने? एक मिनट अनवर भाई, मुफ्ती साहब कुछ पूछ रहे हैं, जरा सुन लीजिए। 1 मिनट ये बताइए आप कि जो आपने 6 रकात या 8 रकात का तज़किरा किया है, कौन सी नमाज के बारे में तज़किरा किया है आपने? ये बताइए, आप आराम से बताइए, आप जल्दी ना करें। 6 रकात और 8 रकात पढ़ते ना, तो ये इसका क्या मामला, ये सही है या गलत है? ये किस वक्त, तहज्जुद में, तरावी में, किस वक्त? नहीं, तरावी में तरावी में 6 रकात तो कहीं है ही नहीं। हाँ, 6 रकात हमारे पास है यहाँ पे, 6 रकात और 8 रकात दोनों है, 6 + 2 8, 6 and 8। 6 and 8, अच्छा। दूसरा सवाल ये है कि हम अगर किसी नहीं, 8 तो सुनी थी, लेकिन 6 आज पहली मरतबा सुना। जी जी, तीसरा सवाल, हम अगर किसी महरूमे के नाम से, हमारे वालिद वालिदैन के नाम से जो खाना खिलाते हैं या दीगर महरूमों के नाम से, हमको कितना सवाब मिलता है खाने का, फरमाइए। देखिए, इनका जो पहला सवाल है कि जो ईमान वाले नहीं हैं, गैर ईमान वाले हैं, क्या उनको सदका खैरात दे सकते हैं? नहीं। तो देखिए, सदक़ात वाजिबा जो है तो वो तो आप उनको नहीं दे सकते, लेकिन सदका जो नफली सदका होता है वो आप उनको दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं एक इंसान होने के नाते, और अपने मज़हब के अहकाम को उनके सामने पेश करते हुए, ये बतलाते हुए कि भाई देखो, मज़हब इस्लाम सबके साथ में रवादारी करने का हुक्म देता है और अपने भाइयों के साथ अच्छाई का मामला करने का हुक्म देता है, तो इस नीयत से जो है आप नफली सदका जो है दे सकते हैं। दूसरा मसला इनका 6 रकात या 8 रकात का है। तो देखिए, मसलक का थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ होता है। हमारा जो मसलक है इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा, उनके नज़दीक तो तरावी 20 रकात ही है। बकिया ये जो 8-6 रकात का मसला है, इसको अपने मकामी उलमा से हल करना चाहिए, उनसे मालूम कर लेना चाहिए कि ये क्या मामला है, क्योंकि असल में यहाँ से जो अगर हम आपको मुकम्मल रहनुमाई अगर उसकी करना चाहें तो उसमें बहुत तफसील चाहिए, और इस वक्त में क्योंकि ज़्यादा हमें जवाबात देने होते हैं मौजूदा वक्त के एतबार से, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इस इख्तिलाफ को अपने मकामी उलमा से मालूम करें। इख्तिसार के साथ, मरहूमीन को सवाब मिलता है जो खाना वगैरह खिलाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, खाना जो खिलाया जाता है मरहूमीन के नाम से उनको सवाब मिलता है। और रमज़ान में तो अल्लाह ताला बढ़ाने को बढ़ा ही देता है, जितना जी चाहे वो बढ़ा कर दे, बेहतर। मरियम साहबा बताएं क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैडम, मेरा एक ही सवाल है, मतलब अभी हम लोग जैसे पीरियड से हो जाते हैं
और हमारा 2 घंटे रोजा रहता है इफ्तारी के, तो हमारा रोजा हो जाता है कि मतलब मकरूह हो जाता है कि हो जाता है? यानी आपको हैज आ जाता है, ये पूछना चाह रही हैं आप? हाँ मैम, जैसे अभी मतलब हमारे पीरियड आते हैं। जी जी समझ गए। तो इफ्तार से हाँ, थोड़ा तो देर अभी पहले। हाँ 2 घंटा पहले 2 या घंटा 1 ढाई घंटा घंटा पहले, पहले तो हमारा रोजा हो जाता है कि नहीं होता? नहीं जी। हाँ देखिए, इसमें बारे में मसला ये, जवाब ये है कि वो उस दिन का रोज़ा आपका नहीं होगा, बल्कि उस दिन के रोज़े की आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी। ये एक छोटी सी बात और कि वो उस वक्त रोज़ा जैसे नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में उसको उसी तरह भूखे प्यासी हालत में ही इफ्तार तक ले जाएं या उनको कुछ खाने की छूट? जी हाँ, देखिए एहतरामन और अदबन, हाँ। तो मसला यही है कि आप जो है दूसरों के सामने इस तरीके से खाते पीते ना आएँ, बल्कि उसको छुपा कर ही रखें। और लोगों को ऐसा जाहिर होना चाहिए, आपके घर के लोगों को भी, जो घर के अंदर आपके अफराद हैं, उनको भी ये महसूस होना चाहिए कि ये जो है रोज़े की हालत में है, ना कि रोज़े की ये, और ऐसा नहीं मालूम नहीं होना चाहिए कि ये रोज़े की हालत में नहीं है। नहीं, उस दिन की जो मैं पूछ रही हूँ कि इनके ऊपर खाने की जो पाबंदी एक होती है खुद साख्ता, वो ख़त्म हो जाती है या ये छुप कर भी कुछ खा सकती हैं या रोज़े के नहीं? देखिए पाबंदी जैसे ही जो है मामला शुरू होता है तो पाबंदी तो ख़त्म ही हो जाती है। बेहतर। यास्मीन साहब, बस मैंने ये कहा कि अदबन वो तो खैर हमेशा ही वो हमारे मशरक़ी तहज़ीब का ख़ासा रहा है मौलाना साहब। यास्मीन साहब बताएं क्या सवाल है आपका? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। राहत साहब बेंगलोर से सुन पा रही हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अल्लाह आपके लिए राहत के, रहमत के, मग़फ़िरत के, दौलत के, सेहत के, जन्नत के दरवाजे खोल दे। मेरे 3 सवालात हैं। पहला जो है, अगर पानी घर पे ज्यादा बोर में है तो क्या वो पानी को फरोख्त कर सकते हैं? दूसरा जो है तरावी में 20 रकात की नियत एक ही साथ बन सकते हैं क्या? 2-2 रकात बांधना। तीसरा जो है खत्म। जी, पहला सवाल आप पानी फरोख्त करने की बात हो। हाँ देखिए, आजकल घरों में ना ये जो इन्होंने सवाल किया, जहाँ तक मेरी समझ है वो यहाँ तक है कि आजकल लोग जो है घरों में बोर करा रहे हैं और फ़िल्टर भी लगाए रखा है, तो वो 10 रुपये बोतल, 20 रुपये बोतल या 30 रुपये बोतल इस तरीके से वो फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं। तो अगर निज़ाम इस तरह का है तो उसमें तो जवाज़ की शक्ल है, लेकिन अगर जो है इनके यहाँ बोर है और पानी की कसरत है और लोग वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, तो फिर इनको जो है तकसीम करना चाहिए, फ़रोख्त नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था इनका? ये था कि तरावी की 20 रकात की नियत एक बार करनी है या हर 2-2 रकात की जो है वो अलग से? जी देखिए, मुनासिब और मुस्तहब तो यही है कि 2-2 रकात की जो है नियत की जाए, मुकम्मल एक दफ़ा में 20 रकात की नियत न की जाए। 2-2 रकात की नियत की जाए और 2-2 रकात ही के ज़रिए से तरावी को मुकम्मल भी किया जाए। अब न जाने इन्होंने क्या दरियाफ़्त किया था। तीसरा सवाल चूँकि पहुँचा नहीं, लिहाजा उसके लिए माजरत है। अयूब खान साहब तेलंगाना से। जी बताइए अयूब भाई, क्या सवाल है? बाजी मेरा ये छोटे बच्चे गोद रहते ना, और कितनी ना उसके बारे में मालूम करना। जी अयूब भाई के छोटे बच्चे रोज़े रखते हैं, किस उम्र से रोज़े रखने चाहिए? देखिए, हदीस पाक में जो इबादत का अपने बच्चों को हुक्म करने का जो हुक्म है, तो 7 साल से शुरुआत होती है कि 7 साल में आप अपने बच्चों को जो है कहें कि वो इबादत करें, और 10 साल की उम्र में जो है सख्ती बढ़ा दें कि नहीं 10 साल की उम्र में रोज़ा, जैसे रोज़े के बारे में इनका सवाल है, तो 10 साल का बच्चा जब हो जाए तो उसको रोज़ा रखाना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए उसके अमल में आ जाए और आइंदा उसको रोज़ा रखना उसके लिए जो है आसान हो जाए। तो 10 साल की उम्र में आप रोज़ा बच्चे को रखवा सकते हैं। अच्छा, अब्दुल रहमान भाई क्या सवाल है आपका? अब्दुल रहमान भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ। जी जी सवाल बताइए। सवाल है कि मेरा सवाल ये है कि जो मेरे मरहूम जो गुजर गए हैं। क्या है अब्दुल रहमान भाई, बात समझ में नहीं आई। हाँ मैं कहता हूँ, मेरे जो वालिद वालिदा गुजर गए हैं। वालिद वालिदैन के गुजर गए हैं। हाँ अच्छा, मुझे उनके अहले सवाब के लिए मैं सदका कर सकता हूँ क्या? सदका दे सकते हैं। अच्छा अच्छा जी हाँ। देखिए, ये जो इनका सवाल है वो ये है कि वालिदैन इनके मरहूमीन हो चुके हैं, यानी इनका इंतकाल हो चुका है, तो इन्होंने सवाल ये किया है कि क्या मैं अपने वालिदैन के नाम से सदका कर सकता हूँ या नहीं, इसाले सवाब के एतबार से। तो नफली सदका तो आप जितना चाहे कर लें, नफली सदक़े का सवाब आपको बहरहाल मिलेगा और उसके ज़रिए से आपके वालिदैन को भी सवाब पहुँचेगा।
اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اب ایک بہت چھوٹی سی بات ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر چوک چوراہوں پر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. بہت سے مزدور ایسے ہوتے ہیں جو صبح آتے ہیں اور شام ڈھلے انہیں کوئی کام نہیں ملتا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو ان کے لیے اگر کھانے کا کچھ نظم ہو جائے, جیسے ہم دیکھتے ہیں وہاں اگر کوئی نان بائی ہے تو کچھ لوگ اسے پیسے دے جاتے ہیں اور وہ 2 روٹیوں کا ایک نظام بنا دیتے ہیں جی, اور اس کے ساتھ اچار یا کوئی اور چیز. جی ایک آدمی کو 2 روٹیاں, اگر وہ موٹی والی روٹیاں ہوتی ہیں جی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا کم سے کم پیٹ بھر جاتا ہے. جی, تو یہ وہ لوگ جو کہ مانگتے نہیں ہیں ان کا حق. اب یہ بلا تخصیص مذہب و ملت, یہ تو ایک عام انسانیت کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزدور جو صبح سے شام تک انتظار کے بعد خالی ہاتھ جا رہے ہوتے ہیں, کتنا اچھا ہے کہ اگر مرحومین کے لیے کچھ اس طرح ایصال ثواب کہ ان کا پیٹ بھر جائے. اور اس سے زیادہ ثواب پہنچتا ہے. ہاں جی, کیونکہ اس ثواب زیادہ پہنچنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب پیٹ میں کچھ چیز جائے گی تو خود بخود دعا نکلے گی, اور جو خود بخود دعا نکلتی ہے وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے زیادہ ثواب ہے ایسے لوگوں کو کھلانے میں جو اس طرح کے مزدور طبقے کے لوگ ہیں, جن کو بیچاروں کو کام نہیں ملتا ہے یا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کھانے کے لیے. ہم بھی اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کچھ ہوٹلس ہیں جہاں پر آ کر کے لوگ پیسے دے جاتے ہیں خوراک کے اعتبار سے, اور وہ پھر اپنا 20 لوگوں کو, 30 لوگوں کو, 40 لوگوں کو اس طریقے سے وہ کھانا کھلا دیتے ہیں. وہ نیکی کی ٹوکری ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اس کا نام ہے نیکی کی ٹوکری. جی, تو بہت اچھا کام ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم بھوک کی شدت یا بھوک کی تڑپ کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ ہمیں بھی ہوتا ہے مفتی صاحب. اور یہ روزے جو ہیں ان کا بنیادی مقصد تقویٰ کے حصول کے ساتھ اس تکلیف کو محسوس کرنا ہے کہ ایک بھوکے انسان پر کیا بیتتی ہے جب پیٹ میں درد اٹھ رہا ہوتا ہے بھوک کے مارے. وہ آپ کو یاد ہے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ؟ حضرت ابو ہریرہ کو لگی تھی بہت شدت کی بھوک, گئے جا کے چوراہے پر بیٹھے, سوچا کہ کوئی آئے تو میں اسے کوئی سوال پوچھوں. سوال تو نہیں کر یعنی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آئے, کوئی مسئلہ دریافت کیا. وہ جلدی میں تھے انہوں نے, حالانکہ حضرت ابو بکر اور نہ دیکھتے یا توجہ نہ دیتے ایسا کیسے ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے مسئلے کا حل بتایا اور چلے گئے. حضرت عمر فاروق آئے, ان سے بھی کوئی سوال پوچھا تو انہوں نے بھی کوئی مسئلے کا حل بتایا اور چل دیے. رسول پاک آئے تو وہ دیکھ کے کہنے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں بھوک لگی ہے. کہا وہ میرے ساتھ لے کر گئے, اور پھر وہ دودھ کا پیالہ. اور حضرت ابو ہریرہ کا یہ کہنا تھا. کالر ہیں کیا فون لائن پر؟ ایسا لگتا ہے ابھی کالر نہیں ہے. عبدالرزاق صاحب ہیں. لیجیے عبدالرزاق بھائی, ہم اپنے قصے کو روکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور آپ کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی عبدالرزاق نام ہے میرا. جی عبدالرزاق بھائی کیا سوال ہے؟ جی ٹھیک. ٹی وی کا والیوم تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے. رزاق بھائی سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ بھئی جیسا ہماری اہلیہ کو جو ہے نا نظر نہیں آتا کچھ بھی. ہاں نظر نہیں آتا. جی 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 ہاں, میری اہلیہ کو جو ہے نا آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. جی جی پہلے آتا تھا, بالکل نظر نہیں آتا. تو پہلے جو ہے نا قرآن شریف پڑھے ہوئے ہے, مگر جو کچھ تھوڑا بہت ہی یاد ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں, جیسا رمضان کے مہینے میں کیا کچھ کرنا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. قرآن شریف دیکھ نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی جیسا ہمارے گھر کے مکان کے سامنے جو ہے نا قبرستان ہے, قبرستان ہے, تو وہاں اہلیہ تمہاری عورتوں کے لیے کچھ ایسا یہ ہے کیا؟ بالکل سامنے نزدیک ہے, بالکل عورتوں کے لیے کچھ یہ ہے کیا, اس کے لیے پردہ وغیرہ کچھ کرنا ہے؟ مطلب وہاں جانا چاہیے, آپ یہ معلوم کر رہے ہیں؟ نہیں, گھر کے سامنے قبرستان ہے تو کوئی پردہ بالکل سامنے ہے, روبرو قبریں نظر آتی ہیں مکان کے سامنے. جی 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 ٹھیک ہے. پہلا سوال جو ان کا ہے اپنی اہلیہ کو لے کر کے کہ ان کو آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے, ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں رہی ہے, تو اب وہ قرآن کریم کو دیکھ بھی نہیں سکتی, پڑھ بھی نہیں سکتی, تو اس کا حل کیا ہو؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ جتنی صورتیں ان کو یاد ہیں بار بار جو ہے ان کا ورد کرتے رہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم اگر ان کے پاس کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو سن لے. جیسا پڑھنے میں ثواب ہے قرآن کریم کے, ایسا سننے میں بھی ثواب ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے میں بھی ثواب ہے, تو لہٰذا وہ سن سکتی ہیں, اور جو قرآن کریم ان کو یاد ہیں بار بار ان کو وہ پڑھتی رہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا معاملہ مکمل ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے گھر کے سامنے بالکل قبرستان ہے, تو شریعت کا تو حکم یہ ہے عورت کے لیے کہ وہ بالکل ہمیشہ پردے ہی میں رہے, بے پردگی کے ساتھ میں وہ باہر نہ آئیں. تو لہٰذا ان حالات میں بھی ان کو پردے سے ہی رہنا چاہیے, بغیر دوپٹے کے اور بغیر پردے کے وہ بالکل اپنے گھر سے باہر نہ آئیں.
اگر کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو تو آج تو موبائل فون میں بھی مفتی صاحب ایسے بہت سارے ایپ ہیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی یاد دلائی کہ آج کل تو ماشاءاللہ موبائل میں چاہے تم لائیو تراویح بھی آپ مکہ شریف کی سن سکتے ہیں اور جو ہے قرآن کریم بھی سن سکتے ہیں. وہاں کے ائمہ جو قرآن بہت شاندار پڑھتے ہیں, وہاں کے ائمہ کا کسی بھی اماموں میں سے کسی امام کا بھی آپ قرآن سن سکتے ہیں, کسی بھی قاری کو آپ سن سکتے ہیں. دنیا میں جتنے بڑے بڑے قاری ہیں تو موبائل کے ذریعے سے قرآن کریم سنا جا سکتا ہے. جی, آپ کو لے چلتے ہیں اپنے ان تمام ہمدرد کے پروڈکٹس کی جانب, مصنوعات کی جانب, جن سے نہ صرف یہ کہ ہمارے رمضان بلکہ عام دنوں میں بھی جو ہے وہ ذائقوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی اختراعات اور نئی ایجادات ہوتی ہیں. استعمال شرط ہے اور کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی. خواتین جن کو کھانا بنانے کا شوق ہے ان کے لیے ہمدرد نے بہت سارے مسالے جات بھی پیش کیے ہیں. تو سب سے پہلے تو لے چلتے ہیں آپ کو ہم تیل کی جانب, کیونکہ کھانا جو ہے وہ بنا تیل کے تو بنتا ہی نہیں ہے. تو ہمدرد کا یہ مسٹرڈ آئل ہے, کچی گھانی مسٹرڈ آئل, 5 لیٹر کا یہ کنٹینر ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم 1 لیٹر لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا نسبتاً مہنگا ہوتا ہے, لیکن اکٹھے لینے پر اس کی قیمت جو ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے. مسٹرڈ آئل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں زعفران ہے. زعفران نہ صرف یہ کہ دودھ میں استعمال ہوتا ہے بلکہ مختلف سویٹ ڈشز میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. ان کی رنگت میں خوبصورتی لاتا ہے. بریانی کے اوپر گارنش کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں زعفران کا استعمال ہوتا ہے. ہینگ, یہ بھی بہت مفید اور ایک کارآمد چیز ہے, کھانوں میں اکثر یہ استعمال ہوتی ہے. ہینگ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 لیٹر کا مسٹرڈ آئل یہ باٹل کے روپ میں موجود ہے. وہ لوگ جو زیادہ نہیں استعمال کرتے ہیں, تھوڑا بہت لینا چاہتے ہیں تو وہ باٹل کے روپ میں لے سکتے ہیں. اب آتے ہیں مسالے جات کی جانب. یہ میرا فیوریٹ پارٹ ہے. ہمدرد کے روح افزا کے علاوہ, ہمدرد کا روح افزا وہ تو نمبر 1 ہے ہی, لیکن یہ مسالے بڑے غضب کے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ان میں انگریڈینٹس کیا ہیں. اتنے شاندار انگریڈینٹس ہیں اس میں جو نہ صرف یہ کہ ذائقوں کی لذت کو دوبالا کرتے ہیں بلکہ آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے جو پیک ہیں اس پر وہ تمام چیزیں بنانے کی ترکیب بھی دی ہوئی ہے کہ مقدار کیا ہو ان چیزوں کی اور ترکیب استعمال کیا ہے, کس طرح آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. تو قورمہ مسالہ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بریانی مسالہ موجود ہے, نہاری مسالہ موجود ہے, حیدرآبادی بریانی مسالہ موجود ہے, کچن کنگ مسالہ, یہ مکسڈ مسالے کا پاؤڈر ہے, چکن مسالہ, میٹ مسالہ, حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ. اب آپ کے لذت کام و دہن کا سامان تو یہاں پر پورا ہو گیا. اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں مشروبات کی جانب. مشروبات میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلوکوز یہ بہت لازمی ایک چیز ہے, اور بچے جب اسکول سے آتے ہیں ان کے چہرے لال بھبوکا ہو رہے ہوتے ہیں, گرمی سے تپے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے میں مائیں اگر بچوں کو 1 گلاس ٹھنڈا گلوکوز, بہت ٹھنڈا بھی نہ دیجیے گا, لیکن گلوکوز اگر آپ دیں گے تو انہیں فرحت کا احساس بھی ہوگا اور انہیں انسٹنٹ انرجی ملے گی, ان کے کملائے ہوئے چہرے کھل جائیں گے. گلوکوز کے بعد آئیے اب آپ کو ہم مشروبات کی جانب لے چلتے ہیں. ہمدرد کا روح افزا, یہ میری نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر ہندوستانی کی اولین پسند ہے, گرمیوں کے موسم میں بھی اور دیگر ایام میں بھی. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے اورنج اسکویش, ناریل پانی. اب اگر ناریل پانی والا نہیں آتا ہے آپ کے محلے میں تو آپ اس طرح جو یہ پیک میں ملتا ہے باٹل کے روپ میں, آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اکٹھے منگا لیں اور یہ بچوں کو آپ ٹفن میں بھی دے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ شہد دیکھ رہے ہیں آپ, ہمدرد کا خالص شہد ہے یہ, زیتون تیل یعنی اولیو آئل. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اوبیسٹی کا مسئلہ ہے, وزن کی زیادتی کا مسئلہ ہے, ان کو ہارٹ بلاکیج کا مسئلہ ہے, بی پی کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں, ان کے لیے زیتون کا تیل, اس میں اگر آپ کھانا تیار کرتے ہیں تو بھی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سیلڈز میں بھی جو ہے یہ تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لیمن اسکویش, یہ بھی بہت ذائقہ دار اور بہت مزے کا ہوتا ہے. اس ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دکھائی مجھے تو نہیں دے رہا لیکن آپ کو ضرور دکھائی دے گا, یہ شربت سندل ہے. تو شربت سندل کے ساتھ ہمارے ان تمام ماکولات اور مشروبات کی فہرست جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے. اور اب آپ کو ہم لے چلتے ہیں رمضان کوئز کی جانب. اس کا بھی آپ کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے, تو جلدی سے آج کا سوال جو ہے نوٹ کیجئے. آج کا سوال ہے کہ قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے ہے شوال, آپشن بی ہے رمضان اور آپشن سی ہے شعبان. اب کس نمبر پر آپ کو اپنے جوابات ارسال کرنے ہیں یہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے. نمبر ہے 9289568993. ایک بار پھر دہرا رہے ہیں 9289568993. تو جلدی سے صحیح جواب کا انتخاب کیجئے اور
اپنا جواب ارسال کر دیجیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالرز فون لائن پر موجود ہیں یا ان کا انتظار اگر طویل ہو گیا تو وہ روٹ گئے. روٹھیے گا تو ویسے نہیں, ہم تو پھر آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. روبینہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے. روبینہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, آپ کو ہم نے بہت لمبا انتظار کروایا لیکن ہم دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. بتائیے سوال کیا ہے. ہمیں ثقافت کے بارے میں پوچھنا تھا. ہاں, ہمارے گھر میں کون کا عورت بیٹا اور خالی ہوئی. اب وہ ٹائم پہ کیا کرنا کیا کرنا وہ پوچھنا تھا. آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچا, اونچی آواز سے ایک بار سوال دہرائیے ٹھہر ٹھہر کر. کس کے بارے میں؟ اعتکاف کے بارے میں کچھ. اعتکاف کے بارے میں, جی اب بتائیے. وہ بھائی ہم اعتکاف کرنا تو اب میں گھر میں عورت تکلیفی ہوں تو بیٹا قابل نہیں بیٹا بھی قابل نہیں گھر میں. اعتکاف آپ کو کیسے, اعتکاف کے بارے میں آپ کو کیا معلوم کرنا ہے؟ یہی کیا یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمیں اعتکاف میں کیسے بیٹھنا ہے, کون سی جگہ کو متعین کرنا ہے؟ عورت گھر میں بیٹا خالی نہیں. بیڈ خالی نہیں ہے. بیٹا بھی خالی نہیں گھر میں. بہن آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, کچھ سمجھ آیا؟ بیٹا بھی خالی نہیں گھر میں. بیڈ ابھی خالی نہیں ہے یا بیٹا خالی نہیں ہے؟ گھر میں ہمیں عورت تکلیف نہیں ہو تو اب کیا بھی گھر میں کا کام کرنا سوچوں. اچھا سمجھ میں آ گیا کہ ایک عورت پر گھر کے سارے کام کاج کی ذمہ داری ہے, تو ایسے میں وہ اعتکاف کیسے کرے؟ پڑوس کرتے بھی آتی شام کا خط. ٹھیک ہے, جی سمجھ میں آ گیا کہ اس پہ کیا کرنا. ہاں ٹھیک ہے, اگر ایک خاتون پر بہت ساری ذمہ داریاں, آنے جانے والے بھی ہیں, دودھ والا بھی آ رہا ہے, کپڑے والا بھی آ رہا ہے, مطلب آئرن کرنے والا, دھوبی وغیرہ, تو وہ کیسے کرے؟ دیکھیے اعتکاف نام ہے دنیاوی مشاغل سے اور دنیاوی تمام کاموں سے, دنیاوی تمام الجھنوں سے ہٹ کر کے اعتکاف میں بیٹھنا. تو اب یہ ہے کہ دنیاوی تمام کاموں سے ہٹ کر کے جو ہے آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے, تو ان تمام کاموں کو نہیں کرنا. جیسے گھر کے کام کاج ہیں, کھانا بنائیں گے تو اس میں ظاہر سی بات 2-3 گھنٹے آپ کے چلے جائیں گے. پھر آپ کو کھانا دوسروں کو دینا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, باہر کی چیزوں کو لینا بھی ہے, باہر چیزوں کو دینا بھی ہے. تو ایسے حالات اگر ہیں کہ آپ تنہا ہیں تو آپ پھر جو ہے نفلی اعتکاف کریں, مسنون اعتکاف نہ کریں. نفلی اعتکاف آپ کا ہو سکتا ہے, چاہے آپ اس کو 2 گھنٹے کا کریں, چاہے 5 گھنٹے کا کریں, چاہے 10 گھنٹے کا اعتکاف کریں. بہرحال مسنون اعتکاف آپ نہیں کر سکتے. جی شاہجہاں صاحب سوال آپ کا کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, اس کے بعد میرے پیر میں درد رہتا ہے, مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. اچھا, آپ میرے لیے دعا کروا رہا ہوں مفتی صاحب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ دے. یہ بتائیے آپ بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر پاتی ہیں؟ بیٹھ کر پڑھ لوں گی, کھڑے ہو کر نہ پڑھی جاتی ہے. تو فجر ہم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, صرف فرض کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں, باقی جو ہے سنت اور نوافل بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے, یہ جاننا چاہ رہی؟ جی مفتی صاحب, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی؟ جی ہاں, کھڑے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھی جاتی ہیں تو شریعت نے مجبور نہیں کیا ہے, بلکہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں اور بیٹھ کر کے اپنی نماز کو تکمیل کر دیجیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ فرض نماز ہی صرف کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں, تو اگر فرض نماز آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. فرض نماز کو آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیے گا, اور جو سنت و نوافل وغیرہ ہیں ان کو بیٹھ کر کے ادا کر لیجیے گا. جی سمیہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں سمیہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی یعنی وہ یعنی میں ہوشا اسٹم سے دیکھتی ہوں, صبح میں یہ اختیاری کرتے نا, شام میں سحری کرتے نا, سحری میں روزہ کھولتے ٹائم کو لگا سنتو بیکام تو پڑھتے نا, ویسا نہ کو بسم اللہ پڑھ کے کھول لے کو بعد میں پڑھو بولتے ہیں. یہ کہ اچھا افطار کے وقت میں جو افطار کی دعا ہے اس سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھ کے, بسم اللہ کر کے کھا لے کے بعد میں پڑھو بولتے ہیں. وہ دعا جو بعد میں پڑھی جاتی ہے وہ دوسری ہے, وہ بھی غور سے سنیے گا, دونوں دعائیں بتا دیں. جی ہاں دیکھیے ہاں جی یہ بچے کی شادی کے انتظام میں ہے, رشتے آتے نہیں ہیں, آئے تو ہم لوگ سوٹ ہوتے نہیں ہیں. دوسری بات ہے دعا سنت ہے عشاء میں کرتے نا,
عشاء میں دعائے سنتیں پڑھنے کا، وہ دعائے سنت مجھے کچھ تھوڑا اٹک ہے یہ کے بدلے میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ. دعا سنت کا مطلب سمجھ نہیں آیا، کیا کہا آپ نے عشاء میں؟ دعائے سنت کیا ہے؟ واجب وتر میں دعائے سنت پڑھتے دعائے ہیں. قنوت، دعائے قنوت دعائے قنوت نہیں وطر آتی میں ہے، اس کے بدلے میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی دعائے قنوت تو اس کے بدلے میں کیا پڑھی جائے؟ جی 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 دیکھیے، پہلا یہی والے سوال لے لیتے ہیں ان کا، وطر والا ہی، کہ اگر کسی شخص کو وطر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ نہیں آتی ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ پھر ایسی کوئی دعا پڑھے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. تو جیسے کہ اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، لیکن یہ کہ اس کی عادت نہ بنائیں، بلکہ دعائے قنوت کو سیکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے. اسی بھروسے نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو یہ دعا پڑھ ہی لیتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ بھی اگر آپ 1-2 لفظ بھی اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات، دوسرا سوال ان کا تھا کہ افطار کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے افطار جو ہے یہ کرتے ہیں اور بعد میں دعا پڑھتے ہیں. تو دیکھیے، افطار کے وقت جو دعا مسنون ہیں، ویسے تو کئی ساری دعائیں ہیں حدیث پاک میں. مشہور دعا تو یہ پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے، پھر یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے اور پھر افطار کیا جاتا ہے. آخر میں جو دعا ہے تو چونکہ بعض لوگ پانی بھی پیتے ہیں، بعض لوگ شربت بھی پیتے ہیں، تو پانی پینے کے بعد کی دعا الگ ہے اور شربت پینے کی بعد کی دعا الگ ہے. تو اگر دو ملا کر کے الحمدللہ الذی اطعمنا پڑھ لیں تو یہ اچھا ہے. تو بعد کی دعا بھی ہے اور شروع کی بھی دعا ہے. وہ جو ذهب الظمأ وابتلت العروق، جی وہ بھی، ہاں میں نے اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ بھی جو ہے افطار سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ بھی پڑھی جاتی ہے، یہ بھی پڑھی جاتی ہے. یہ ابو داؤد شریف میں ہے یہ والی دعا ذهب الظمأ جو آپ نے کہی ہے، یہ ابو داؤد شریف میں ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور یہ جو اللہم لک صمت و بک آمنت یہ دعا ہے، اس میں تھوڑا بہت جو ہے ضعف ہے راوی کے اعتبار سے، ورنہ تو وہ دعا بھی جو ہے پڑھی جاتی ہے چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. حدیث ضعیف ہو چاہے حدیث صحیح ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل کو کیا تبھی تو وہ حدیث میں شامل ہوا ہے. تو لہٰذا وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. تو دونوں ہی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، چاہے جو جس میں پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو تو وہ دعا آپ جو ہے افطار سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. جی. بچے کی شادی کا مسئلہ مفتی صاحب؟ ہاں جی، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے تو رمضان میں خاص طریقے پر تمام بچے اور گھر کے تمام افراد نماز پڑھتے ہی ہیں. تو لہٰذا جس بچی کو رشتہ درکار ہے وہی بچی جو ہے پڑھے، 5 وقتہ نماز پڑھے اور فرض نماز کے بعد میں اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور بیچ میں یا جامعو 7 مرتبہ اس لفظ کو پڑھیں، اس تصور کے ساتھ میں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی اچھا پیغام نکاح بھیج دیں. جی. یعقوب بھائی آپ سے مخاطب ہے، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ نماز پڑھنے کی 20 رکعت پڑھنے کی تراویح نہیں، آپ تراویح نماز سوال سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ سمجھ جی تراویح نماز 8 رکعت صحیح ہے کہ 20 رکعت صحیح ہے کہ؟ ٹھیک ہے، اچھا وہی دیکھیے، 8 کا مسئلہ. ہاں دیکھیے 20 رکعت صحیح ہے، آپ 20 رکعت پڑھیں. 20 رکعت میں 8 رکعت والوں میں شامل نہ ہو کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں. 20 رکعت صحیح حدیث سے ثابت ہے. اعجاز بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ اعجاز بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی سوال بتائیے. ہلو جی جی اعجاز بھائی، ہم السلام علیکم، آپ سے مخاطب ہیں. جی وعلیکم السلام، فرمائیے سوال. یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. دعائیں قبول نہیں ہوتی جی، اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا کوئی سوال؟ اور روزی کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو سب سے پہلے حلال رزق کھائیں، اپنی کمائی کو اور اپنی آمدنی کو آپ حلال کریں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جو ہے حلال کھانا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنا جو ہے شروع فرما دیں گے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، ایک دم سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. بندے کی جہاں خیر خواہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں
کہ اس میرے بندے کی خیر خواہی اب دعا قبول کرنے میں ہے یا بعد میں ہے. تو بعض مرتبہ کسی دعا کے قبول ہونے میں دیر بھی ہوتی ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرما لیتے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو حلال رزق آپ کھائیں. حلال رزق آپ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی دعا قبول شروع ہونی ہو جائے گی. اور روزی کے لیے آپ نے وظیفہ معلوم کیا ہے تو روزی کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ 521 مرتبہ پڑھیں. 521 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو اول آخر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اور بعد بیچ میں جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 521 مرتبہ پڑھیں 24 گھنٹے میں. جب بھی آپ پڑھیں گے اس تصور کے ساتھ میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری روزی میں رکاوٹ ہے اور روزی میں برکت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہماری اس روزی کی رکاوٹ کو بھی دور کر دے اور ہماری روزی میں برکت عطا فرما دے. بالکل. اور کبھی کبھی انسان نا امید ہو جاتا ہے بھائی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کیا ضرورت ہے اب دعا مانگنے کی, نہیں ہوتی قبول, دل برداشتہ ہو جاتا ہے, اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. نا امید نہ ہو, نا امیدی جو ہے یہ کفر ہے, کیونکہ یہی تو ایک در ہے, اس کو چھوڑ کر ہم جائیں گے کہاں؟ اس کے سوا ہمارا اور کوئی ہے؟ خالق اور مالک, کارساز, تمام جو بھی سب سے بڑا رشتہ انسان کا, مونس و غمخوار کہیے, جو کچھ کہیے, دنیا میں سب سے پیاری محبت کا انسان کے جو حقدار ہے, اور جس سے کہ انسان اب جس کو کہتے ہیں کہ اس کے جبین نیاز کو انسان اپنے رگڑتا رہے بھی اس کے در پہ, تو شاید حق ادا نہ ہو. تو دعائیں مانگتے رہیں, انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. دلی سے کالر ہیں. جی بہن, سوال بتائیے. ہاں, میرا یہ سوال ہے کہ میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں. ہاں, اب وہ بک رہا ہے, جیسے اس کا پگڑی مل لگے. میرے 5 بچے ہیں, 5 سے شادی شدہ ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. تو اب وہ بیٹیاں بھی اپنا حق مانگنا چاہتی ہیں اس میں سے کرائے کے مکان کے جو وہ مل گیا ہے. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ ان بیٹیوں کا بھی حق بنتا ہے یا ہم ماں باپ دوسرا اور مکان لیں گے اس پیسے سے؟ جی دیکھیے, مکان کے حساب سے رہائش اگر آپ کو چاہیے ہے اور آپ کو جو پیسہ وہاں سے ملے گا تو ویسے تو شرعی اعتبار سے لڑکیوں کا بھی حق ہوتا ہے اور لڑکوں کا بھی حق ہوتا ہے ماں باپ کی ملکیت میں, اور دینا بھی چاہیے. اب اگر جو ہے آپ کا پیسہ اپنی رہائش کا انتظام کرنے کے بعد میں بچتا ہے تو اس رہائش میں جو ماں باپ لیتے ہیں اس رہائش میں بچوں کا بھی حق ہوتا ہے اور جو ہے بچیوں کا بھی حق ہوتا ہے. تو لہٰذا جب وہ رہائش کا آپ مکان لیں گے تو اس میں حصے لگائیں گے. جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو دیں گے اسی طریقے سے لڑکیوں کا بھی اس میں سے حصہ آپ کو نکالنا ہوگا. رخسانہ بتائیے کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی, میں نے بھی جمعرات نہیں میں نے کرا تھا لڑکوں کے لیے دعا پڑھائے, بتالی ربنا ہب لنا, تو وہ یعنی کہ کتنے دن تک کے پڑھنے کی؟ جی, یہ دیکھیے, یہ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اس کو تو آپ مسلسل پڑھتے رہیں. ہر نماز کے بعد میں 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جیسا ہی آپ کو موقع ہو پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ اس میں جو دعا کی گئی ہے کہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, یہ بہت جامع دعا ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے بار بار پڑھنے کی وجہ سے اور بار بار پڑھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی ٹھنڈک بنا دے. اور یہ بعید نہیں ہے, قرآن کریم کی آیت ہے, قرآن کریم اللہ نے حکم دیا ہے, تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. تو لہٰذا آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام رکھیں, جاری رکھیں, اس کو پڑھنا بند نہ کریں. جی, زہرہ خاتون, کیا سوال ہے زہرہ صاحب آپ کا؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. وہ بہن جنہوں نے بھی اپنے مکان کی بات کی, مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. جی, اب وہ اپنے حیات میں ہی اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ماں باپ جو اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ بچوں کو بانٹ دیتے ہیں. جی, اس کے بعد پھر وہ دیکھیے یہ اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے کہ اپنی ہی زندگی میں اپنی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے تاکہ جو ہے کل کے دن کو لڑائی جھگڑا نہ ہو. ایسا ہوتا ہے عموماً کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو تقسیم نہیں کر پاتے اور حصہ نہیں دے پاتے تو بعد میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. لیکن مفتی صاحب جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں, جو عرض کر رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنے جیتے جی ان کو نہ دے دیں. یہ شرط رکھیں کہ ہماری حیات میں یہ فلاں اس کا حصہ ہے, بیٹیوں کا ہے, بیٹوں کا ہے, لیکن ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا کہ بیٹے اگر ابھی حصہ لے لیں گے پھر وہ ماں باپ جو ہے وہ کہیں کے نہیں رہتے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, وہ تو بیچارے اپنی ساری پونجی دے دیتے ہیں, بانٹ دیتے ہیں, پھر وہ ماں باپ جی ہاں, پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. یہ موجودہ معاشرے میں یہ بات نکل کر کے آ رہی جو آپ کہہ رہی ہیں, اور اس بات پہ خوب جو ہے غور کرنا بھی چاہیے
کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا، پہلے تو اپنی وراثت کے پہلے ماں باپ ہی مالک ہوتے ہیں، وہ اگر پورا ہی خرچ کرنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنا حصہ بھی اس میں سے نکالنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے بچوں کی محبت میں آ کر کے اپنا حصہ بھی دے ڈالتے ہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے اپنا نکالیں، جتنا آپ کی جو ہے ضرورت ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ جتنا بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ اسے ڈبل کر کے نکالیں اور نکال کر کے اپنے پاس رکھیں۔ ہاں بعد میں یہ وصیت کر دیں کہ اگر یہ ہمارا پیسہ بچتا بھی ہے تو اس میں فلاں اتنے کے فلاں اتنے کے، ہمارے مرنے کے بعد میں فلاں اتنے کو دے دینا چاہیے، جو شرعی طریقہ ہے۔ جی زہرہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، بتائیں کیا سوال ہے؟ ہیلو حسین بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں سن پا رہے ہیں جی جی سوال بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میڈم میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ہاں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک مسلمان سے تو سلام دیتے ہیں السلام علیکم، ہاں السلام علیکم، ہاں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ السلام علیکم صحیح ہے یا غلط ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ٹھیک ہے یا السلام علیکم ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح طریقہ سلام کا کیا؟ جی صحیح طریقہ سلام کا یہ ہے السلام علیکم، یہ طریقہ صحیح ہے۔ سلام علیکم کوئی جو ہے سلام نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اور جو ہے بد دعائی کے الفاظ اس سے نکل سکتے ہیں اور بد دعا پڑ سکتی ہے۔ سلام علیکم یہود کہا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر موت طاری ہو۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو لہٰذا سلام علیکم نہیں کرنا چاہیے بلکہ السلام علیکم اس طریقے پر سلام کرنا چاہیے، سلام کے کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ جی زہرہ صاحبہ وقت کم ہے، جلدی سے سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ کوئی والی بہن میرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ جگات کا آپ فطرہ کا پیسہ ہم کوئی غریب کو عیدی دے سکتے ہیں، عیدی کے طور پر۔ اور مولانا اطاری صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بہت دن ہو گئے چینل پر آئے ہوئے، صحیح ہیں تو وہ الحمدللہ الحمدللہ جی بخیر و عافیت ہیں، ضرور انشاءاللہ ضرور ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہیے گا۔ جی جی کسی کو ہاں جی سنیے زہرہ صاحبہ جواب سن لیں اس سے پہلے کہ صدقہ، انہوں نے کہا کہ صدقہ اور فطرہ، زکوٰۃ اور فطرہ کیا ہم غریب کو عیدی کے طور پر دے سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ جو زکوٰۃ اور فطرہ ہوتی ہے وہ غریبوں کا ہی حق ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس کو اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں۔ جی گوا سے قدسیہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ گوا سے جو کالر فون لائن پر ہیں ہمیں سن پا رہی ہیں؟ قدسیہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں رہا۔ کالر اور کوئی ہے فون لائن پر؟ ہمارے پاس کتنا ٹائم باقی ہے ابھی؟ ایسا لگتا ہے کہ وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، تو چلیں ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہمدرد کے ان تمام پروڈکٹس پر جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور بیشتر تو آپ کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین آئیے آپ کو لے چلتے ہیں سب سے پہلے مسالے جات کے سیکشن میں، جہاں تیل سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کا کنٹینر ہے، مسٹرڈ آئل کچی گھانی، یہ ہمدرد کا سرسوں کا تیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ میں زعفران بھی وہاں موجود ہے، وہ بھی اپنی چھپ دکھا رہا ہے، اور کھانے میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس کی رنگت اور ذائقہ دونوں جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہینگ کی افادیت بھی مسلم ہے، اور بہت ساری سبزیوں میں یا کھانوں میں ہینگ کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہینگ ڈالنے سے شاید جو ہے وہ ایسیڈیٹی نہیں ہوتی، کھانا جو ہے وہ زود ہضم ہو جاتا ہے۔ بہرحال آئیے اب مسالوں کی جانب آپ کو لے چلتے ہیں، اور یہ بڑے زبردست مسالے ہیں، لیکن مسالوں سے پہلے وہ ہمارا 1 لیٹر کا جو مسٹرڈ آئل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کیسے بھول گئے۔ تو وہ لوگ جن کے اخراجات کم ہیں یا تیل کم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 1 لیٹر کا یہ ہمدرد کا باٹل بھی لے سکتے ہیں۔ آئیے مسالوں میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہے وہ قورمہ مسالہ۔ قورمہ مسالے کے ساتھ بریانی مسالہ ہے، نہاری مسالہ ہے، حیدرآبادی بریانی مسالہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کنگ مسالہ، یہ مکس مسالوں کا پاؤڈر ہے، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، اور ساتھ ساتھ ٹکا مسالہ۔
اس کے بعد آپ سیویاں بھی دیکھ سکتے ہیں. سیویوں کے ساتھ ثابت مسالوں کے 2 پیکٹ موجود ہیں. ایک میں سونف ہے اور ایک میں دار چینی ہے. دار چینی کے بھی بڑے فائدے ہیں. اگر آپ کو نیند نہ آئے تو رات کو تھوڑا سا ہلدی والا دودھ بنائیں اور اس میں ایسنس کے طور پر تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر ڈال دیں اور دیکھیں کہ کتنے مزے کا یہ جو ہے ایک ڈرنک تیار ہو جاتا ہے اور بڑے مزے کی نیند آتی ہے. اس کے بعد آپ گلوکوز بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین. گرمیوں میں انسٹنٹ انرجی کے لیے اور فرحت بخشنے کے لیے گلوکوز ڈی ہے. ہمدرد کا بہترین مشروب ہے یہ. وہ لوگ لیکن جن کو ڈائبٹیز ہے وہ اس کا استعمال نہیں کریں. ہمدرد کا روح افزا اس کی تو بات ہی الگ ہے. اس کے تو بیان کے لیے، اس کی تعریف کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے. وقت کم ہے، لہٰذا ہم آپ کو لے چلتے ہیں اورنج اسکویش کی جانب. ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ناریل پانی موجود ہے. ہمدرد کا شہد ہے، خالص شہد ہے یہ بھی. زیتون کا تیل، اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمن اسکویش اور اس کے ساتھ ہے شربت سندل. تو یہاں پر پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو اختتام کی جانب لے چلیں، وہ لوگ جنہوں نے آج کا پروگرام دیکھا ہے ان کی تو کہنا ہی کیا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے سوالات سے، آپ کی دعاؤں سے. یقین کیجئے کہ آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں یہ ہمارا بہت بڑا انمول سرمایہ ہے. بہت دیر تک ہمارے ذہن میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے ناظرین اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ آپ سب بھی ہماری دعاؤں میں ہوتے ہیں. اب بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام نہیں دیکھ سکے تو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ 2 چینلز موجود ہیں. تہذیب ٹی وی موجود ہے اور تہذیب دین موجود ہے. تہذیب ٹی وی جو ہے اس پر آپ نیوز دیکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر مسلم ورلڈ کی خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور تہذیب دین اس پر تو رنگا رنگ پروگراموں کی ایک بہار ہے جو خاص طور پر رمضان مبارک کی مناسبت سے تیار کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو لائیو ہمارے شوز ہوتے ہیں، چاہے صبح کا مشعل راہ ہو، چاہے احکام رمضان ہو، یا رات کو 10 سے 11 پیش کیا جانے والا ماہ رمضان ہو. تو پروگرام دیکھتے رہیں، خوش ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اور آپ کی نیکیوں کو قبول کرے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئیے اب مل کر مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے آپ وقت نکالتے ہیں. مفتی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں، ناظرین کی رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے حساب اجر کثیر دے اور جزائے خیر عطا کرے. جزاکم اللہ و احسن الجزا. جی ناظرین، تو چلتے ہیں، پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ کی امان میں دیتے ہوئے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hey.